ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ग्लोबल मेमन टीवी एक साल का हो गया। दुनिया भर में बसने वाली मेमन बिरादरी की जानिब से ग्लोबल मेमन टीवी की शानदार खिदमत का एतराफ़ किया गया। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि चोरों के हुकूमत में होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं था। इनके मुकाबले के लिए सियासत में आया। जरदारी चेकबुक लेकर सियासतदान खरीदते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ रवा माह ही तहरीक अदम एतमाद का इम्कान। फैसला शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तेहादियों अपोजिशन कायदीन से बैकडोर राब्तों के बाद किया गया। शहबाज शरीफ PDM सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन की सियासत 50 दिन की रह गई है। शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन के रास्ते जुदा हैं। हमारे इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। इस वक्त सबसे मजबूत केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान भर में 4000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट, 50 मजीद अमवात। कोरोना की बुलंद तरीन शरह 34.62%। 9 शहरा में रिकॉर्ड। नोकोट में 2 लड़कियों से 20 मुल्जिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG और SSP मीरपुर खास को 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला PTI करेगी, हम कब तक उनके साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अपोजिशन जमातों से मुलाकात सियासी जमात की हैसियत से की। बल्दियाती हल्काबंदियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। PSL 7 पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान कल जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज। वज़ीर आज़म का सख्त बयान सामने आ गया। फ्रीडम कॉन्वॉय एहतजाज ने कनाडा में हालात को बदल कर रख दिया। कनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि यह एहतजाज जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्लोबल मेमन टीवी की पहली सालगिरह का केक मरकजी दफ्तर में काटा गया। सालगिरह की पुरवकार तकरीब के मौके पर ग्लोबल मेमन टीवी की पूरी टीम मौजूद थी। मेमन बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात की तरफ से ग्लोबल मेमन टीवी की खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में मौजूद मेमन बिरादरी की इंसानियत के लिए खिदमत और नुमाया कारकर्दगी को बेहतरीन अंदाज में उजागर करने वाला ग्लोबल मेमन टीवी एक साल का हो गया। ग्लोबल मेमन टीवी की पहली सालगिरह की तकरीब का केक मरकजी दफ्तर में काटा गया। इस मौके पर बानी और CEO अब्दुल सत्तार हबीब, डायरेक्टर न्यूज़ नोमान सत्तार और ग्लोबल मेमन टीवी की पूरी टीम मौजूद थी। इस मौके पर CEO अब्दुल सत्तार हबीब ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, एक साल कबल बिल्कुल इसी वक्त हमने इसका आगाज़ किया था, बहुत सारी कमिटमेंट्स के साथ, जिसको हम गुज़िश्ता एक साल में पूरा नहीं कर सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह आज भी कोविड-19 है जो कि हमारे दरमियान चल रहा है। जो कुछ हो सका वो हमने ज़रूर किया है। हमारे कैमरामैन वसीम सत्तार ने बड़ा किरदार अदा किया है एक साल में मेमनों के दरमियान ग्लोबल मेमन टीवी को रोशनास कराने में। इनका ये किरदार जो है इसको हम कदर की निगाह से देखते हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले साल में हमने जो कुछ हम नहीं कर पाए और जो कुछ हमारी ख्वाहिशात हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात में अमल ज़रूर होगा। डायरेक्टर न्यूज़ नोमान सत्तार का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल मेमन टीवी को आज पूरा एक साल मुकम्मल हो गया है।
گزشتہ ایک سال میں ہماری پوری ٹیم نے، گلوبل میمن ٹی وی کی ٹیم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے میمن کمیونٹی کی خدمت کی ہے، اور دنیا بھر میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہماری ان خدمت کو سراہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں گے۔ میمن برادری کی سرکردہ شخصیات نے گلوبل میمن ٹی وی کی میمن برادریوں کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس موقع پر آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر حنیف موٹلانی کا کہنا تھا، ایک سال پہلے پی سی میں ماشاءاللہ باقاعدہ اس کی انوگریشن ہوئی تھی۔ میں ستار حبیب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں ماشاءاللہ کہ آج ان کا پہلا سال مکمل ہوا، اور ساتھ کے ساتھ میں وسیم ستار کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک کچھ عرصے میں جو ہے میمن سارے پروگرام کو کوریج بھی کرتا ہے اور سب جگہ ماشاءاللہ اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ اسی طرح اس چینل کو کامیابیت دیتا رہے اور اسی طرح یہ کام کرتا رہے اور میمن کمیونٹی کے پروگرام کو ہائی لائٹ کرتا رہے۔ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ماشاءاللہ آج میمن کمیونٹی پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اس چینل کو اور مزید کامیابی دے۔ فیصل خانانی کا کہنا تھا، آل پاکستان میمن فیڈریشن کی طرف سے، ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اتحاد فاروق موٹلانی پینل کی طرف سے گلوبل میمن ٹی وی کو اپنی فرسٹ اینیورسری پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بہت اچھا رجحان جو ہے ہماری برادری کے اندر چل رہا ہے کہ جو ہے ویب ٹی وی اور اس طرح کے جو ہے چینلز جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ایک مقابلے کی جو ہے فضا جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے، اور اس مقابلے کی فضا کے اندر سارے جو ہے میڈیا جو ہے یہ اپنا جو ہے نا محنت بھی کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ستار حبیب صاحب اور اپنا ان کی ٹیم کو، اور بالخصوص وسیم کو جو اس ٹی وی کے ساتھ جو ہے ڈے ون سے جو ہے منسلک چل رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، اور وسیم اور ستار بھائی کی وجہ سے جو ہے گلوبل ٹی وی کا آج ہماری برادری کے اندر جو ہے ایک مقام بن گیا ہے۔ میں خلوص دل کے ساتھ جو ہے ان کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ خیال رہے کہ 9 فروری 2021 کو مقامی ہوٹل میں میڈیا آئیکن سلمان اقبال نے گلوبل میمن ٹی وی کا افتتاح کیا تھا، جس میں میمن برادری سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کے علاوہ تاجر، صنعت کار اور دیگر معززین شہر موجود تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے پیٹ سے پیسے پی ٹی آئی نے نہیں، نون لیگ نے نکالنے تھے۔ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے چور آج اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے پیٹ سے پیسے پی ٹی آئی نے نہیں، نون لیگ نے نکالنے تھے۔ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے چور آج اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 400 ارب روپے صحت کارڈ منصوبے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اتنی خطیر رقم اس منصوبے پر خرچ ہونا آسان کام نہیں۔ صحت کارڈ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ غریب کے علاج کی ذمہ داری ریاست نے کبھی نہیں لی تھی۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی حکمران نے قدم نہیں اٹھایا۔ انگریز جو پرائیویٹ اسپتال چھوڑ کر گئے تھے وہ آج ناقص صورتحال سے دوچار ہیں، جبکہ ملک کے سیاستدان کھانسی کے علاج کے لیے بھی لندن چلے جاتے ہیں۔ جب کبھی سنو تو کہا جاتا ہے کھانسی ہونے پر کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی لندن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے چور آج اکٹھے ہو رہے ہیں۔ 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے ہیں۔ آصف زرداری کے پیٹ سے پیسے پی ٹی آئی نے نہیں نکالنے تھے، نون لیگ نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالنا تھا۔ کیا کبھی ان چوروں نے عام آدمی کا سوچا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ سندھ کا ایک لیڈر جن کو اردو نہیں آتی جو کہتا ہے کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، کیا سندھ کے اس لیڈر نے لوگوں سے پوچھا کہ تم پر کیا گزرتی ہے؟ وہ لیڈر کہتے ہیں ہم صحت کارڈ پر پیسہ نہیں خرچ کریں گے۔ سندھ کے اس لیڈر کو صوبے کے اسپتالوں کا بھی علم نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 30 سال سے حکمرانی کرنے والے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ آصف زرداری کبھی کسی کو خریدتے ہیں، کبھی کسی کو
وہ چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خریدنے آ گئے۔ ملک میں جب بڑا چور چوری کرتا تھا تو اسے سزا نہیں ملتی تھی۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور بیٹے کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی کے پیسے آتے ہیں۔ ان سے کرپشن کا جواب مانگو تو جواب دینے کے بجائے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، اور وہ تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ علاج کے لیے باہر جانے والا وہاں اپنی فیکٹریوں کے دورے کر رہا ہے، ایک دل کا مریض سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ان سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کرپشن کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب عمران خان سے ڈر کر سارے چور ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں۔ پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کے دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ چوروں کے حکومت میں ہوتے ہوئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ مجھے اللہ نے عزت، پیسہ، سب کچھ دے رکھا تھا۔ میں نے پورا یورپ دیکھ رکھا تھا، لیکن ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سیاست میں آیا۔ 25 سال پہلے ان چوروں کے خلاف جہاد کے لیے آیا تھا۔ میں ان چوروں کے خلاف جدوجہد جاری رکھوں گا۔ میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ یا مئی نہیں بلکہ رواں ماہ ہی لائے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون نے فروری ہی میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے خلاف رواں ماہ ہی تحریک عدم اعتماد کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ یا مئی نہیں بلکہ رواں ماہ ہی لائے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون نے فروری ہی میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری کر لی، اور اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ہوم ورک بھی مکمل کر لیا ہے، اور لیگی قائد نواز شریف نے بھی شہباز شریف کو عدم اعتماد کے لیے کلی اجازت دے دی ہے۔ نون لیگی پارٹی ذرائع نے بتایا کہ شہباز شریف کے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پلان اے اور پلان بی بنایا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف رواں ماہ ہی تحریک عدم اعتماد لانے کا قوی امکان ہے، جبکہ یہ فیصلہ شہباز شریف کے حکومتی اتحادیوں، اپوزیشن قائدین سے بیک ڈور رابطوں کے بعد کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے شہباز شریف پی ڈی ایم سربراہی اجلاس سے قبل مولانا فضل الرحمان کو اعتماد ملیں گے، اور اجلاس میں حکومتی اتحادیوں اور پیپلز پارٹی سے ہونے والے رابطوں، حکومتی اتحادیوں اور پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی تعداد کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے ہی اس ماہ عدم اعتماد کی تجویز دیں گے، جبکہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں حتمی منظوری کے بعد شہباز شریف تحریک عدم اعتماد پر عملی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کی سیاست الگ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست الگ ہے، پوری اپوزیشن کے راستے جدا جدا ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی سیاست 50 دن کی رہ گئی ہے۔ 50 دن کے بعد عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کی سیاست الگ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست الگ ہے، پوری اپوزیشن کے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اتحادیوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مجھے یہ لوگ 23 مارچ کو بھی اسلام آباد آتے نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لینے کے لیے اسلام آباد آنا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ عدم اعتماد لانے کا دعویٰ کرنے والے لا کر دکھائیں، ان کو شکست ہوگی۔ یہ لوگ عدم اعتماد کے لیے بندے نہیں لا سکتے، مارچ میں کس کو لے کر آئیں گے؟ اپوزیشن اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دے، اپنے بندے پورے کرے۔ ان کی سیاست 50 دن کی رہ گئی ہے۔ عمران خان کی ایک منتخب حکومت ہے، وہ مقابلہ کرنے والا شخص ہے۔ 50 دن کے بعد عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ آئندہ 50 روز پاکستانی سیاست کے لیے اہم ہے۔ عمران خان سرخرو ہوں گے کیونکہ ان کے پاس مؤثر ہتھیار دیانتداری کا ہے۔ بڑے سیاست کے اہم 50 دن ہیں آئندہ، انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے، اور 14 تاریخ کو ایرانین وزیر داخلہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن جو ہمیں کسی بل میں شکست نہیں دے سکی 3.5 سال، ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ چین کے دورے کے بعد 22 سال بعد وزیر اعظم روس کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے کیسز میں بڑی جان ہے. اس وقت سب سے مضبوط کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ہے اور اسی لیے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. شہباز شریف نواز شریف سے بڑے کرپٹ ہیں. نیب کے کیس میں عدالتوں نے بڑا وقت لیا. اس وقت 70 کیس میگا کرپشن کے ہیں. ان کے فیصلے ہونے چاہیے. اگلے 1.5 سال میں ان 70 کیسز کا فیصلہ کرانے کی کوشش کریں گے. لوگوں نے ہم سے چوری کے پیسے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی امیدیں رکھی تھیں. اس بات کا اعتراف ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا وعدہ پورا نہیں کر سکے. فیصل وابڈا نااہلی کیس کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کے بھائی کو بھی سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا. فیصل وابڈا بھی سپریم کورٹ جائیں گے. پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. یومیہ کیسز کی تعداد 4000 ہو گئی جبکہ 50 مزید اموات ہوئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. یومیہ کیسز کی تعداد 4000 ہو گئی جبکہ 50 مزید اموات ہوئیں. تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث 50 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 29,603 ہو گئی. NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4253 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,70,161 ہو گئی. ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 13,54,298 ہو چکی ہے. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 51,749 ٹیسٹ کیے گئے. اب تک ملک میں 2,55,27,042 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں. NCOC کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 8.2% رہی. ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1731 مریض تشویشناک حالت میں ہیں. ملک میں اب تک 11,26,35,918 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز جبکہ 8,79,45,007 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے نو کورٹ میں 2 بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کی شائع ہونے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے میرپور خاص کے DIG اور SSP کو طلب کر لیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے نو کورٹ میں 2 بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کی شائع ہونے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے میرپور خاص کے DIG اور SSP کو طلب کر لیا. سندھ کے شہر نو کورٹ میں 2 بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے کی شائع ہونے والی خبروں کا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے نوٹس لے لیا. چیف جسٹس احمد علی شیخ نے میرپور خاص کے DIG اور SSP کو طلب کر لیا. چیف جسٹس نے DIG اور SSP میرپور خاص کو 15 فروری دوپہر 12 بجے رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. واضح رہے اتوار کو نو کورٹ تھانہ کی حدود میں اسلحہ بردار ملزمان نے ایک گھر میں گھس کر 13 سالہ بچی سمیت 2 لڑکیوں کو اغوا کر لیا. درندوں نے انہیں رات بھر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اگلے روز لڑکیوں کو ایک پولیس اہلکار کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے. MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر نے حلقہ بندیوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ فیصلہ PTI کرے گی. ہم کب تک ان کے ساتھ ہیں. MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر نے حلقہ بندیوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. MQM پاکستان نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی حلقہ بندیاں تعصب کی بنیاد پر کی ہیں. صوبائی حکومت نے غیر قانونی ٹاؤن بنائے ہیں. ٹاؤنز کی من پسند حلقہ بندیاں کی گئیں. بلدیاتی حلقہ بندیوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. درخواست دائر کرنے کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دور میں سندھ میں بدترین جمہوریت کی مثال قائم کی. پیپلز پارٹی نے اپنے جاگیردارانہ نظام اور مزاج کو بدلنا گوارا نہ کیا. اسی مزاج کو تقویت دینے کے لیے غیر قانونی حلقہ بندیاں کی گئیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے مان اور دل کہلانے والے شہری علاقوں کو تباہ کرنے میں لگی رہی. آج پاکستان کا جتنا بھی اور جیسا بھی استحکام ہے اسی شہر کی وجہ سے ہے. کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
انہوں نے جعلی مردم شماری کے بعد حقیقی مردم شماری کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات سیاسی جماعت کی حیثیت سے کی، سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنے گئے تھے۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ اپوزیشن سے مل رہے ہیں، آپ وفاقی حکومت سے اکتا گئے ہیں، جس پر خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا کہ وہ نہیں اکتا سکتے، اکتانے کی باری ہماری ہے۔ سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کب تک رہیں گے، جس کا جواب دیتے ہوئے خالد مقبول نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کرے گی، ہم کب تک ان کے ساتھ ہیں۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی پہلی تینوں ٹیموں نے پریکٹس شروع کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں اوس کے باعث کھلاڑیوں کو گیلے گراؤنڈ میں ان ایکشن ہونا پڑا۔ زندہ دلان کے شہر میں 10 فروری کو پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی تینوں ٹیموں نے پریکٹس شروع کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں اوس کے باعث کھلاڑیوں کو گیلے گراؤنڈ میں ان ایکشن ہونا پڑا۔ زندہ دلان کے شہر میں 10 فروری کو پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ پی ایس ایل 7 کے دوسرے مرحلے میں زندہ دلان کے شہر میں ٹیموں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ملتان سلطانز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی نے پریکٹس شروع کر دی۔ بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور فزیکل فٹنس میں خوب پسینہ بہایا۔ قذافی اسٹیڈیم میں اوس سے گراؤنڈ گیلا، ہاتھوں سے بار بار بال سلپ ہونے کے مسائل پیش آئے۔ کرکٹرز فٹنس اور اسٹیمنا کے لیے فٹ بال بھی کھیلتے نظر آئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ان ایکشن ہوئے۔ بالنگ کوچ اور ماضی کے جادوگر اسپنر سعید اجمل خود بھی بالنگ کرتے نظر آئے۔ زندہ دلان کے شہر کو کرکٹ اسٹارز نے 4 چاند لگا دیے۔ پی ایس ایل 7 کے میچ 10 فروری سے شروع ہوں گے۔ دوسرے مرحلے کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن اور سر فہرست ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے مابین ہوگا۔ دوسری جانب پی ایس ایل کے 7ویں ایڈیشن کے مڈ سیزن ٹریڈ ونڈو کھول دی گئی ہے، جس کے تحت تمام ٹیموں کو ایسے کھلاڑیوں کے ٹریڈ کی اجازت ہوگی جنہوں نے اب تک پی ایس ایل 7 کے کسی میچ میں شرکت نہیں کی۔ لیگ کا دوسرا مرحلہ 10 فروری سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔